बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपकी खिदमत में। चंद इंतहाई अहम चीज़ें, एक तो अरबईन है, इसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर क्या नज़र आ रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। नेतन्याहू साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया है और वो दावा उनके जुर्म को साबित करने के लिए काफ़ी है। वो क्या दावा है? साथ में मार्को रूबियो साहब ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत का इनडायरेक्टली मामला चल रहा है और ओमान और ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे बातचीत के बाद न्यूक्लियर डील है जिस पे हमने बात करनी होगी। वो क्या फरमा रहे हैं वो भी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। ईरान ने अपना एक ख़तरनाक हथियार अमेरिका की नेवल बैटलशिप्स के लिए रख लिए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपने ख़तरनाक हथियार ईरान को टैकल करने के लिए तैयार करना उनको शुरू कर दिया है। ये सारी ख़बरें आज के हम इसमें करेंगे, लेकिन सबसे पहले अरबईन की बात करते हैं। आज चहलम था, यानी 20 सफ़र थी, और हमने दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में देखा कि ये चहलम मनाया गया। यहाँ तक कि यूरोप के अंदर बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने इसमें शिरकत की और बाज़ ममालिक में तो 45,000 से ज़्यादा के लोग जमा हुए और उसमें नॉन मुस्लिम्स ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। और अरबईन का वही मुकम्मल सिलसिला उन्होंने रखा जो कि इराक़ के अंदर होता है। अब वो वीडियोस डिलीट की जा रही हैं, लेकिन मारियो नफाल ने एक वीडियो भी लगाई जो इस वक्त अब नहीं चल रही, वो रन नहीं हो रही, प्ले नहीं हो रही। लेकिन उन्होंने इस बात को बताया है कि इस वक्त जो फेथ है वो अमेरिका की गलियों को फिल कर रहा है। चूँकि एक बेचैनी है, मटीरियलिस्ट वर्ल्ड है, वहाँ पे थोड़ी बहुत भी रूहानी कोई स्पेस मिलती है तो लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं। तो टेंस ऑफ थाउजेंड्स जो हैं जहाँ पे शिया मुस्लिम्स, उन्होंने इन गलियों को भरा, स्पेशली डियरबोर्न को, मिशिगन को, और एनुअल जो अरबईन मार्च है उसका इनेकाद किया बहुत ही पुरअमन अंदाज से। वहाँ पे हमने देखा कि मुख्तलिफ नॉन मुस्लिम्स ने खड़े होकर उसे ऑब्ज़र्व किया। तो इनडायरेक्टली ये जो अरबईन की मूवमेंट है ये अपने असरात में अब दुनिया पे फैलती हुई नज़र आ रही है। मैसेज वाइड एंड क्लियर है कि टायरनी के ख़िलाफ़ आप खड़े हो जाएं। लेकिन यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि मिशिगन और न्यू जर्सी और मिनेसोटा और टेक्सास, वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने भी यही करके दिखाया, लेकिन उन्हें मीडिया पे नहीं आने दिया गया। तो इस वक्त अरबईन का असर सिर्फ इराक तक नहीं महदूद, जहाँ पे 4 से 5.5 करोड़ लोग जमा होते हैं। मेरे ख्याल में मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इतना बड़ा इज्तिमा नहीं होता हज और उम्रे के बाद, यानी हज और उम्रे पे भी इतना इज्तिमा नहीं होता। और इस दफ़ा तो बहुत सारे अमेरिकन जर्नलिस्ट ने उसे जाके ऑब्ज़र्व किया है और पाकिस्तान से भी बहुत सारे जर्नलिस्ट ने जाके उसे ऑब्ज़र्व किया है। दूसरी खबर जनाब आ रही है इस वक्त यमन से, और यमन से हौसीज़ ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया है जहां पे सऊदी अरब के जो नजरान का एयरपोर्ट है उसे उन्होंने टारगेट किया है। लेकिन अब इसकी मीडिया पे ज़्यादा रिपोर्ट्स नहीं आ रही, लेकिन शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इंतहाई कलीदी किरदार अदा किया है। अमेरिका को जंग के हवाले से बड़े हमले के हवाले से रोका है कि ईरान पे हमला न करें, बिकॉज इसके असरात ख़ुद इन ममालिक के ऊपर बहुत ही ख़तरनाक अंदाज से हमें नज़र आते हैं। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जहाँ पे ये मामला चल रहे हैं वहाँ पे ईरान ऑब्ज़र्वर के मुताबिक ईरानी आर्म फोर्सेस ने डिप्लॉय किए हैं सिग्निफिकेंट एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल्स, और ताकि अमेरिका की जो नेवल बैटलशिप्स हैं उनको टारगेट करके नेवल ब्लॉकेड को तोड़ा जाए। और ये मिसाइल्स जो हैं ये अब तक इस्तेमाल नहीं हुए जंग में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए, ये इस्तेमाल होंगे, लिहाजा इनका इस्तेमाल देखा जाएगा अगर मामलात किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते। बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप ने थोड़ी देर पहले ये धमकी लगाई है कि ईरान के पास कल का सिर्फ दिन है कि वो कोई फैसला कर लें, अदरवाइज हम ऐसा हमला करेंगे जिसके बारे में पीर हेक्सेट कहते हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद ऐसा हमला किसी ने नहीं देखा होगा। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपने इंतहाई ख़तरनाक हथियार जो हैं, ग्राउंड बेस्ड प्रिसीशन मिसाइल जो हैं, उनको सेट कर दिया ईरान के ख़िलाफ़। और ये मिसाइल चलेंगे कुवैत से और बहरीन से, वहाँ पे इन्हें प्लेस किया गया है एडकाम्स ने।
اور PRSM نے یہ میزائلز انسٹال کیے ہیں. لیکن میزائلوں کی کہانی یہاں تک نہیں رکتی. میزائلوں کی کہانی انڈیا اور پاکستان کے کیس میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. اور انڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے، انڈیا کے ایک ڈیفنس انالسٹ یہ دعویٰ کر رہے ہیں پاکستان نے 155 ملی لیٹر جو گن ہیں وہ ساری انڈین بارڈر پہ انسٹال کر دی ہیں، اور یہ انہوں نے چائنا سے لی ہیں. وہ اس پہ کیا گفتگو کر رہے ہیں یہ آپ سنیے. چائنا سے یہ تھوڑا سا ان میں ایک کمی تھی ان کی آرمی کے اندر 155 گنس کی، تو کچھ 200-250 گنس کا سودا ہوا تھا، ابھی ان کو قریب 90 گنس مل گئی ہیں. تو 155 گن انڈیا بھی کافی انڈکٹ کر رہا ہے اور وہ فورس بھی تھا انڈیا کے پاس پہلے، لیکن اب پاکستان نے بھی قریب 90 ملی ہے. تو اچھا ساری کی ساری انڈیا بارڈر پہ انہوں نے لگا دیا، اس کو ان کو ڈپلوائے کر دیا ہے اور سب انڈیا بارڈر پہ ڈپلوائے کیا ہے. تو وہ قریب 40 کلومیٹر سے لے کے 70 کلومیٹر تک کی دوری تک مار کر سکتی ہے. تو 40 کلومیٹر سے 70 کلومیٹر کی دوری تک یہ ٹارگیٹ لگا سکتی ہیں. تو پاکستان بھی تیار ہے، بیکاز جو انڈین ایسٹرالر ہے، وہ ایسٹرونامر ہے، وہ یہ کلیم کر رہی ہے خاتون جو کہ BJP کی حمایتی یافتہ ہے کہ وہ حملہ کر سکتے ہیں پاکستانی سائیڈ آف کشمیر کے اوپر. بہرحال اس کے علاوہ مارکو روبیو صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو بات چیت ہے ایران کے ساتھ وہ چل رہی ہے، اسٹریٹ آف ہارمز پہ بھی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس میں نیوکلر ڈیل بھی شامل ہوگی. ایران بھی یہی کہتا ہے کہ جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، جس کے لیے پاکستان نے دوبارہ کاوشیں ڈالنا شروع کر دی ہیں. ایرانی وفد کو پاکستان بلا لیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب مزید کنسیشنز وہ لیں گے، چونکہ ایران کا اس کے اندر اپر ہینڈ ہے. اپر ہینڈ کیوں وہ میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن مارکو روبیو صاحب کی گفتگو سنیں. Focus on is the Straits. The Straits, you know, there are ships moving through the Straits. There's oil moving right now through the Straits. So the Straits are open. Nonetheless, I think that there's a conversation and negotiation that we are involved in between Oman and Iran on how more ships can be able to go through there safely in the short term as we move towards these longer term talks about denuclearization. And suffice it to say there's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen very shortly. Okay? تو بات چیت چل رہی ہے اور اس میں انہوں نے امید ظاہر کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر بات کریں گے. اگلی خبر جناب اسرائیل کے حوالے سے. اسرائیل میں یعنی وہ کہتے ہیں آ بیل مجھے آ کے مار. وہ کہتے ہیں نا جب گیدڑ کو موت کی سوچتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. یہی کچھ معاملہ اس وقت اسرائیل کے جو موجودہ حکمران ہیں ان کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہا ہے. اور انہوں نے ایک بڑی اوپنلی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اس بات کو تسلیم کیا ہے، اور GBC اسے کوٹ کر رہا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس نے کہا کہ ان ایران وی ٹارگیٹڈ سیولینس، فیملیز، فادرس، مدرس اینڈ چلڈرن، وی کلڈ دیم. سو انہوں نے تسلیم کیا کہ انہوں نے جنگی جرائم کو اپنایا ہے، اور یہ پوری دنیا کے سامنے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نے ایران کے شہریوں کو، خاندانوں کو، والدین کو، ماؤں کو، بچوں کو مارا ہے. اب یہ اوپنلی بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. تو یو کین امیجن کہ یہاں پہ ٹیسٹ ہے ICC کا، جس کے بارے میں مارکو روبیو صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ارریلیونٹ ہے، یہ ہمارے خلاف ایک سازش ہے، اسے اب ختم ہو جانا چاہیے. ساتھ میں چائنیز کے پریزیڈنٹ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، جو کہ چائنا کا ایک ترہ امتیاز رہا ہے تاریخ میں. چائنا کی 6000 سال اگر آپ تاریخ دیکھیں تو چائنا نے کبھی کسی حصے کو جا کے کالونائز نہیں کیا. یہاں تک کہ ایمپیرر چنپا کے وقت میں چائنا دنیا کی سب سے بڑی نیول پاور تھی. چائنیز پریزیڈنٹ کہتے ہیں، وہ انگریزی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، چائنا ٹائمز اسے کوٹ کر رہا ہے، پھر اس کا ترجمہ بتاؤں گا. پریزیڈنٹ زی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ چائنیز پیپل ہیو نیور oppressed or enslaved the people of other nations, neither in the past nor in the present, and will never do so in the future. یعنی چائنا کے حکومتوں نے کبھی بھی دنیا کے اقوام کو جا کے محروم نہیں کیا، انہیں غلام نہیں بنایا، نہ ماضی میں، نہ موجودہ وقت میں، اور نہ مستقبل میں وہ یہ کریں گے. اب یہ وہ ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں چائنیز بیہیویئر کو ورسز امریکن بیہیویئر کے ساتھ. بیکاز امریکنز جو ہیں اگر کہیں جا کے نیشن بلڈنگ کرتے ہیں تو وہ مائنیوٹ
ڈیٹیلز کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی خود آپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ انسلیو کر رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں بھی کرتے تو پھر ملٹری انٹرونشنز کرتے ہیں اور وہاں پہ ری انجینئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں سوسائٹی کو، اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو کم از کم اپنی ملٹری بیسز کو وہاں پہ رکھتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر اس وقت امریکہ کی 900 ملٹری بیسز ہیں، 900، تقریباً یہ 90 ممالک کے اندر ان کی ملٹری بیسز ہیں، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 900 ملٹری بیسز کو قائم رکھنے کے لیے کتنا بجٹ چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ $1.55 ٹریلین کا امریکہ کے نئے ڈیفنس بجٹ کی ریکویسٹ کی گئی ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کا ڈیفنس بجٹ کتنا ہے، $226 بلین، اور ایران کا کتنا ہے، تقریباً $9 بلین۔ تو $9 بلین والے نے $1.55 ٹریلین والے بجٹ کو اس وقت پچھاڑا ہوا ہے، بیکاز 20ویں اور 21ویں صدی کی جنگی حکمت عملی میں دنیا آسمان کا ہمیں فرق نظر آ رہا ہے، جو کہ اس وقت امریکنز اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ جو بات چیت چل رہی ہے نا، اس بات چیت کے اندر بھی جو اہم وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس ایمونیشن کی ڈپلیشن کا خطرہ ہے۔ آپ نے وہ تصویر تو دیکھی ہوگی امریکن کمانڈر کی، جس میں وہ یہ گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جناب ہمارے پاس جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ اتنے قلیل رہ گئے کہ ادھر ہم امریکن نیوی کو بچا سکتے ہیں یا پھر ہم مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے دوست ملک کو بچا سکتے ہیں، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بار بار وقفہ ہوتا ہے، ایک تاثر یہ کہ یہ وقفہ اس لیے کیا گیا ہے کہ دوبارہ سے مشینوں کے اندر ایمونیشن کو فل کیا جا سکے۔ دوسری اہم وجہ جو ہے، اس وقت پینٹاگون کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ پینٹاگون نے ایک مراسلہ بھیجا ہے ساری ان کی جو مڈل ایسٹرن بیسز ہیں کہ آپ بتائیں کوئی انوویٹو آئیڈیا دیں کہ ایران کو کس طرح سے پنش کیا جائے۔ اس کا مطلب پینٹاگون کے اندر کوئی بھی انوویٹو آئیڈیا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پلان، کوئی ڈیفنس اسٹریٹجی موجود نہیں ہے۔ اور کیوں موجود نہیں ہے؟ بیکاز یہ ان کی جنگ نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت نظر آ رہا ہے۔ اگلی خبر جناب، اس وقت میکسیکو کے اندر بہت شدید پروٹیسٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور یہ دیکھیے آپ نے دیکھا، دوبارہ دیکھ لیں۔ یہ جناب پتہ ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ یہ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اس ملک کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات کو توڑ دیں جس میں واٹر ڈیلز بھی ہیں، اسے ختم کر دیں، اور اب یہ تاثر صرف امریکہ تک اور مغرب تک نہیں ہے، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ لاسٹ جو گفتگو کرنا چاہوں گا میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جناب، اس وقت یہ سوشل میڈیا پہ یہ بڑا عام ہوا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہو، لیکن انہوں نے یہ فیس بک کے اوپر کی سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے، اور اس فیس بک کی سٹوری کے مطابق یہ ایک قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب نے کلیم کیا ہے کہ بحرین کے بادشاہ نے، جن کا نام حماد بن عیسیٰ ہے، انہوں نے ایران کو مخاطب ہو کے کہا ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ ایران نے دینی رشتے کو بھی نظر انداز کیا، ہمیں آپ سے جو جوڑتا ہے، اور اس احسان کو بھی آپ بھول گئے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم فارس پر کیا تھا، جس نے صدیوں کی گمراہی کے بعد اس کی تہذیب کو روحانی، انسانی اور علمی گہرائی عطا کی۔ اور ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے پھر جواب دیا کہ ایران 1000 سالہ قدیم تہذیب والی قوم ہے جس نے اسلام قبول کیا، اور بعد کی صدیوں میں فقہ، حدیث، فلسفہ، طب، ریاضی اور ادب کے میدانوں میں اسلامی تہذیب کے قیام اور ترقی کے اہم ستونوں میں سے ایک بن گئی۔ لیکن اسلام میں برتری کا معیار نہ عربی زبان ہے اور نہ ہی وحی کی سرزمین سے جغرافیائی تعلق، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر حجرات 13 کی آیت میں۔ لہٰذا کسی حکمران کو صرف عربی بولنے کی بنیاد پر یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کا دعویٰ کرے یا اس دعوے کو اسلام کی واضح تعلیمات پر عمل کے بجائے استعمال کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے سیاسی اختلافات سے قطع نظر بارہا اچھے ہمسائیگی اور اسلامی ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات کے اصول پر زور دیا ہے،
یہاں تک کہ ایک ایسے نئے بننے والے نظام کے ساتھ بھی جو ایران کی سرزمین کے ایک جدا شدہ حصے پر حکومت کرتا ہے، بحرین کی طرف اشارہ ہے کیونکہ یہ ایران کا صوبہ تھا، جبکہ قرآن کریم واضح طور پر خبردار کرتا ہے ہود آیت نمبر 113 میں، اور ظالموں کی طرف ہرگز مائل نہ ہونا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظالم قوم کی مدد کی اللہ اسے اسی پر مسلط کر دے گا۔ لہٰذا جو شخص رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے اسے دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنی حکومت کے طرز عمل کو انہی معیاروں پر پرکھنا چاہیے۔ کیا کسی مسلم ملک پر فوجی جارحیت کرنے والی قوتوں کے ساتھ کھڑا ہونا قرآن کے ظالموں کی حمایت سے متعلق واضح ممانعت کے مطابق ہے؟ کیا مسلمانوں کے دشمنوں کا استقبال کرنا اور ایک پڑوسی مسلم ملک کے خلاف ان کی فوجی کارروائیوں کی حمایت کرنا ہمسائیگی اور اسلامی اخوت کے حقوق کے مطابق ہے؟ ان سوالات کا جواب قرآن کریم نے دے دیا ہے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہے اور امت اسلامیہ کے ضمیر نے اس پر گواہی دی ہے۔ بہرحال اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن یہ ایک انٹرسٹنگ آرگومنٹ تھا، میں نے سوچا آپ کی خدمت میں رکھوں۔ اپنے کمنٹ سے نوازیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔